बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 12 नवंबर और दिन है मंगल का। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इमरान खान साहब के लिए, आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। और एक बड़ा ऐलान और कमाल का ऐलान हुआ है, और ये ऐलान किया है ट्रंप की जानिब से। और इस ऐलान के बाद ये वाज़े कर दिया गया है कि हमें मुख्तलिफ ममालिक में एंटी अमरीकन सेंटीमेंट जो है वो ख़त्म करना है। ना सिर्फ एंटी अमरीकन सेंटीमेंट ख़त्म करना है, बल्कि हमें डिक्टेटर्स भी पसंद नहीं है। और वो डिक्टेटर्स जो एंटी अमरीकन सेंटीमेंट को यूज़ करते हैं अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए। और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में वो वाहिद बंदा है जो ना सिर्फ एंटी अमरीकन सेंटीमेंट को ख़त्म कर सकता है, बल्कि वो डिक्टेटर भी नहीं है। और इमरान खान वाहिद इसलिए है और इम्पोर्टेंट इसलिए है ट्रंप के लिए कि आप सिर्फ उसकी इलेक्शन कंपेन देख ले, जहाँ पर इमरान खान की तस्वीर के नाम पर जो वोट है ट्रंप की जानिब से मांगा गया, और उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान की वजह से जो वोट है वो दिया। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और इस ऐलान के बाद कैसे जो कंपनी है वो सख्त परेशान हो गई है। और परेशानी का आलम यह है कि आज अडियाला जेल के बाहर पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को एमी गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 3 अपोजिशन लीडर्स हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। 4 लोग अडियाला जेल गए हैं इमरान खान साहब से मफाहमत के लिए और डील लेने के लिए। इन्हें इमरान खान साहब ने खरी खरी सुनाई है। इस पर भी तफसीलात हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। ऊपर से हो ये रहा है कि मौजूदा चुनतखब हुकूमत के जिन लोगों ने ट्वीटें की थी ना ट्रंप के खिलाफ, और बाद में फिर जब ट्रंप अभी सदर मुंतखब हो गया तो डिलीट कर दी थी, इन ट्वीटों के स्क्रीनशॉट्स पहुंचाए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ के पास। तो ये भी इस वक्त घबराए हुए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आप नाज़रीन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास तौर पर शेयर जो है वो भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता हूँ कि अडियाला जेल के बाहर आज क्या हुआ। मामला यूँ है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप, यानी कि जो इस वक्त पीटीआई को लीड कर रही है, एक तो उमर अयूब हैं, एक शिबली फराज हैं। ये दोनों सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली और सेनेट में। इसी तरह से जो है वो पंजाब के अपोजिशन लीडर भी वहाँ पर मौजूद थे, साहबजादा हामिद रज़ा भी वहाँ पर मौजूद थे। ये गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और मुलाकात यूं ही मुंह उठाकर नहीं गए कि दिल चाहा मुलाकात करना और मुलाकात कर गई। कोर्ट आर्डर था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जी कि मुलाकात करवानी है। ये सारे गए मुलाकात करने के लिए, और दफ़ा 144 के नाम पर इनकी जो गिरफ्तारी है वो की गई, और बदतमीज़ी वाले तरीके से जो गिरफ्तारी है इनकी की गई। चौकी में फिर इनको जो अडियाला जेल चौकी है वहाँ पर रखा गया, और असद कैसर साहब भी थे। और फिर उसके बाद कोई घंटे के बाद इन्हें वहाँ से छोड़ा गया, और जब इन्हें छोड़ा गया तो थोड़ी सी जो रंगत थी वो भी उड़ी हुई थी। इसका मतलब ये था कि कुछ धमकियाँ शमकियाँ तड़ियाँ छड़ियाँ जो हैं वो भी लगाई गई। बहरहाल जी, जब से इमरान खान साहब ने कॉल दी है, जो ताकतवर हैं उनके होश उड़े हुए हैं। और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये इसी वजह से हुई है, इसके पीछे मनसूबा बंदी यही थी। और मुलाकात इस वजह से नहीं करने दी जा रही कि इमरान खान साहब ने अगर ये कॉल दे दी, तारीख दे दी, वैसे तो 25 से 30 के दरमियान कोई डेट होगी, लेकिन अगर इमरान खान साहब जब डेट देंगे और बाहर आकर अनाउंस करेंगे तो वो फिर अलग इम्पैक्ट पड़ता है। बहरहाल गिरफ्तार इस वजह से ये किया गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर सकें। तो इतनी ज़्यादा घबराहट है इमरान खान साहब की इस फाइनल कॉल से, और घबराहट इस वजह से भी ज़्यादा है कि ये फाइनल कॉल है। और परेशानी का एक और जो वजह है वो ये भी है कि एक तो ट्रंप ने जो है वो 2 माह के बाद, 2 माह कुछ दिन के बाद जो है वो हल्फ ले लेना है। ऊपर से कुछ अनाउंसमेंट्स भी वहाँ से ट्रंप की जानिब से की जा रही। मैं आता हूँ जो ऐलान ट्रंप की जानिब से किया गया, और उससे मज़ीद जो घबराहट है वो बढ़ गई है। तो कॉल की भी परेशानी है, और ऊपर से परेशानी ये है कि जिस तरह से बाइडन इंतज़ामिया की एक जो पॉलिसी थी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है वो तब्दील होने वाली है, तो इंसानी हकूक़ वाले भी पहुँच रहे हैं पाकिस्तान। कुछ वफूद पहुँच चुके हैं, कुछ वफ़द पहुँच चुके हैं, और पाकिस्तान ने कुछ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ जो सिग्नेचर्स हैं मुआहदों वगैरह के ऊपर वो किए हुए हैं इंसानी हकूक़ से मुतलिक। और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहानियाँ, अब ऐसी ऐसी फस्तायत की कहानियाँ हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये जुल्म जो है वो अपने लोगों के साथ किया गया है। ख़बर ये है कि ये इंसानी हकूक़ के कुछ वफ़द पहुँच चुके हैं और कुछ पहुँच रहे हैं। तो पहले तो चले मोहल्ले का चौधरी आपके साथ था तो दबाव नहीं आने दे रहा था, तो ये दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ऊपर से इमरान खान साहब ने कॉल भी दे दी है,
اور صرف 2 مہینے ہی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں کرنے کے کہ عمران خان صاحب سے کسی طریقے سے جو ڈیل ہے وہ لے لی جائے، لیکن عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اوپر سے جو 4 لوگ بھیجے گئے عمران خان کے پاس، ان 4 لوگوں کی عمران خان نے بے عزتی کی ہے، صحیح ان کی جو کلاس ہے وہ لی گئی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک تاریخی جملہ بول دیا ہے، اور وہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ اگر میں مرتا ہوں تو مر جاؤں گا اس اڈیالہ جیل سے، بے شک جو میری باڈی ہے وہ جائے باہر، لیکن میں ڈیل کسی صورت نہیں دوں گا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے کلیئر الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو رانا ثناء اللہ بھی پھڑا رہے ہیں بار بار کہ عمران خان تو ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، بھی ہمارے ساتھ بات کر لے عمران خان، کیوں بھئی عمران خان آپ سے کیوں بات کر لے؟ آپ جنہوں نے مینڈیٹ بنا طور پر چوری کی ہوئی فارم 47 کی چنتخب حکومت بنائی ہوئی، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ سے جو بات ہے عمران خان کر لے؟ کیوں عمران خان آپ کے ساتھ بیٹھے؟ تو اس وجہ سے یہ گرفتاریاں بھی ہو رہی، سختیاں بھی عمران خان کے اوپر آپ دیکھیں گے کچھ دنوں بعد اس طرح کی خبریں بھی آئیں گی۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے جیسے پہلے کوئی 2-2.5 ہفتے عمران خان پر پابندی رہی ہے، ابھی دوبارہ سے پابندی عمران خان کی ملاقات پر لگ جائے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کال دیں گے، اور عمران خان صاحب نے کال دے دی تو یہ فائنل کال ہوگی، کیونکہ اس کال میں پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے۔ اور اوپر سے اگر اس فائنل کال سے کارکنان سے سختی سے نمٹا گیا تو جو سر پر ہاتھ تھا وہ ہاتھ بھی اب نہیں رہا، اوپر سے انسانی حقوق کے جو وفد ہیں وہ بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں، تو کیسے معاملات کو ہم کنٹرول کر پائیں گے؟ تو یہ ایک تو اس طرح سے جو معاملات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اصل میری نظر میں ریزن تھی جی کہ یہ ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، کہ اگر ملنے دیا گیا اور تو پھر عمران خان کی کچھ جو باتیں ہیں وہ باہر آئیں گی، اس سے مزید جوش جو ہے وہ عوام میں بڑھے گا، تو ہمارے لیے آگے جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک اعلان کیا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے، اور اعلان نے اپنا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اس کا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے۔ اب اس سیکرٹری آف اسٹیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، کچھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ہیں۔ ایک تو جی دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی جو کہ ان کے اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد اور ان کے حوالے سے جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کی پرسنالٹی ہیں اور یہ ان کی پرائورٹیز ہیں۔ ایک تو یہ جی کہ امریکہ مخالف بیانیہ یا امریکہ مخالف جو سینٹیمنٹ ہے مختلف ممالک جہاں پر ایون کہ پاکستان میں بھی ہے، کچھ اور ممالک بھی ہیں وہاں پر بھی ہے، یہ انہیں بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے جی کہ مختلف جو ڈکٹیٹرز ہیں جن کی حکومتیں ہوتی ہیں یا پیچھے رہ کر آگے، جس طرح سے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، اب سب کو پتہ ہے جی اصل حکومت کس کی ہے، شہباز شریف صاحب تو چنتخب ہیں، تو یہ ان کو قبول نہیں ہے، خاص طور پہ ڈکٹیٹرز ان کو قبول نہیں ہے، اور اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو، اور اپنی حکومت کو جو ہے پرولونگ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، کچھ اور ممالک ہیں، مصر وغیرہ ہے، وہاں پر بھی اسی قسم کے جو ہے وہ معاملات ہیں، تو یہ ان کی پرائورٹیز ہیں۔ اب اس اعلان کا مطلب کیا ہے کہ یہ 2 کام امریکہ پہلے تو کرے گا۔ ایک تو یہ جی کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ہوگا اس کو انہوں نے ختم کرنا ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر امریکہ کے اندر کچھ واقعات دہشت گردی کے ہوتے ہیں یا دیگر کچھ ہوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے، تو اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں اگر اس سینٹیمنٹ کو کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ہے عمران خان صاحب۔ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں، یا اس کی دلیل آپ اس طرح سے لے لیں کہ امریکہ میں ٹرمپ نے عمران خان کے نام پر ووٹ حاصل کیا، تو اگر امریکہ میں موجود اوورسیز پاکستانی عمران خان کے نام پر ٹرمپ کو ووٹ دے سکتے ہیں، ٹرمپ کو جتوا سکتے ہیں، تو عمران خان اس وقت اس کا قد اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کہنا ہے نا وہ عوام نے ماننا ہے۔ یہ ایک ریئلٹی، ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور جب سے ٹرمپ صدر منتخب ہوئے ہیں، ابھی خیر حال تو انہوں نے 20 جنوری کو لینا ہے، اور کمپیئر کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے ان کے صدر بننے کو، تو تب سے جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے، ایون کہ پروپیگنڈا بڑا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان تو کہتے تھے کہ ہم نے امریکہ کی غلامی سے آزاد کروانا، تو عمران خان تو خود کی رہائی امریکہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو یہ تو نعرہ آپ کا گیا، پھر اصل میں یہ نعرہ بھی نہیں تھا، یہ پروپیگیٹ جو ہے وہ چیزوں کو کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کیسے اگر جو ہے وہ رہا ہوتا ہے تو کیسے یہ جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگا؟ اور اگر امریکہ سے ظاہر سی بات ہے ٹرمپ اور عمران خان کے تعلقات بھی بڑے زبردست تھے، تو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ واحد طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان یہ جو
سینٹیمنٹ ہے اس کو ختم کر سکتا ہے. اور عمران خان واقعی جمہوری بندہ ہے, اور اس وقت اگر کوئی واحد لیڈر ہے جو چاروں صوبوں میں ہے, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں ہے, تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. باقی ساری تو صوبائی پارٹیاں رہ چکی ہیں, بلکہ صوبائی کی آپ 20 سیٹیں ہی نہیں جیت سکے ابھی پچھلے الیکشن میں. تو ابھی جب الیکشن ہوں گے تو میرے خیال سے یہ 5 سیٹیں بھی نہیں نکال سکتے. تو پورے ملک میں اگر پوری ملک کی عوام اگر کسی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. تو عمران خان کی رہائی لازمی ہے, عمران خان نے رہا ہونا ہے, عمران خان کو رہا کرنا ہی پڑے گا. ایک جو ہرڈل ہے وہ یہ 2 مہینے ہیں, 2 مہینے جب تک ٹرمپ حلف نہیں لے لیتے. حلف لینا ہے 20 جنوری کو, آج 12 نومبر ہے, تو 8 دن یہ, اور باقی آپ کر لیں دسمبر, اور تقریباً کوئی 2 مہینے اور کچھ دن جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو ان مہینوں کے دوران سختیاں کی جائیں گی عمران خان صاحب کے اوپر مزید, کہ جو ڈیل ہے وہ عمران خان دے دے, کوئی گارنٹی عمران خان صاحب دے دیں. لیکن عمران خان نے یہ جو 4 لوگوں نے ملاقات کی ہے نا, جس طرح سے عمران خان صاحب نے ان کی کلاس لی ہے اور ان کو میسج دے دیا ہے جی کہ میری جو باڈی نکلے گی اڈیالہ جیل سے, لیکن یہ ڈیل والی جو کہانی ہے وہ آپ بھول جائیں. عمران خان کا اس وقت مقصد حکومت لینا نہیں, حکومت تو اس کو مل چکی. عمران خان بہت آگے نکل چکا ہے ان چیزوں سے. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جو پریشانی ہے طاقتوروں میں وہ مزید بڑھ گئی ہے. اور اوپر سے ہو یہ رہا ہے کہ ٹرمپ کو جو سکرین شاٹس ہیں وہ بھی بھیجے جا رہے ہیں. یہ جو موجودہ حکومت کے منتخب کچھ جو وزیر وغیرہ ہیں, انہوں نے کچھ ٹرمپ اینٹی ٹویٹیں وغیرہ کی تھی, تو وہ سکرین شاٹ بڑے شیئر کیے جا رہے ہیں اور ٹرمپ تک پہنچائے جا رہے ہیں جی کہ یہ ان کا جو رول ہے وہ ہوتا تھا. اور اس پر بھی ان کو بڑی ترتڑی لگی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, دوڑیں اس وقت لگی ہوئی ہیں. اوپر سے جی 14 نومبر کو ایک نیا تماشا آپ کہیں شروع ہونے جا رہا ہے, اور یہ جی ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور یہ ایسے ہوگا کہ 14 نومبر سے جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں وہ آئینی کیسز کو سننا شروع کر دیں گے. آج سپریم کورٹ میں کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں, اور ان میٹنگز کے بعد جی ایک بینچ بنایا گیا ہے, اور یہ بینچ 6 رکنی بینچ بنایا گیا ہے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس میں نہیں ہے کیونکہ 7 رکنی بینچ تھا, تو جو آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن نے بنایا ہے, اور یہ جو ہے وہ 6 رکنی بینچ بنایا گیا. اس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان ہے, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن نظر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان. یہ 6 رکنی بینچ جی 14 تاریخ سے مختلف جو کیسز ہے آئینی وہ سنے گا, اور اس میں کوئی وہ 26ویں ترمیم والا جو کیس ہے وہ سماعت وغیرہ کے لیے کوئی نہیں مقرر کیا گیا. اور جو آئینی کمیٹی ہے بینچ بنانے کے لیے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس محمد المظہر اور جسٹس امین الدین خان صاحب, یہ 3 ججز ہیں. انہوں نے جو ہے وہ آج میٹنگ بھی کی ہے, اور اس میٹنگ میں جی انہوں نے یہ کچھ جو ڈیسیجنز ہیں وہ لیے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں جی, ایک تو مطلب ہے کہ کیا اب کہہ سکتے ہیں, مطلب عدالتیں تو بس آپ چھوڑ دیں عدالتوں کو, رول آف لا تو بس اب ختم ہی ہوگا, اور جس طریقے سے عدالتوں پر اب قبضہ ہو گیا تو امیدیں تو ختم ہی ہیں نا عدالتوں سے. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں ایک طرف, اور ان کے ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھنا پی ٹی آئی کے یہ 3 اپوزیشن لیڈرز ہیں جن کو گرفتار کیا گیا. کیوں گرفتار ہے بھی بس 144 ہے, جب دل چاہے جی 144 اور اس کے نام کے اوپر گرفتار جو ہے وہ کر لیں آپ. اصل مقصد تو عمران خان صاحب سے ملنے جو ہے وہ نہیں دینا. اور دوسری طرف یہ ہماری سپریم کورٹ ہے, چیف جسٹس صاحب ہیں, ان سے بھی امیدیں لگائی گئی تھیں کہ شاید یہ آئیں گے اور قاضی فائز والا کردار یہ نہیں پلے کریں گے, آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن بظاہر قاضی فائز پرو میکس ثابت ہو رہے ہیں, اور ان کی جو اس ٹائم حیثیت آپ کہیں سپریم کورٹ میں وہ ایسی ہی ہے, ایک مجسٹریٹ جس طرح سے ہوتا ہے, بس یہ زمین کے دوسرے ضمانت کے معاملے آئیں گے وہ یہ سنیں گے. اصل اختیار تو جسٹس امین الدین خان صاحب کے پاس ہے. اور 14 تاریخ سے جی سپریم کورٹ میں یہ ایک نیا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. بہرحال امیدیں کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ سے یا کسی اور بھی عدلیہ سے کہ وہاں سے کوئی جو انصاف ہے وہ ملے گا. قاضی فائز کے حوالے سے ایک اور بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, اور یہ ریٹائر ہوں گے 27 جنوری کو بطور چیف الیکشن کمشنر, تو ان کی جگہ پر قاضی فائز عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر ممکنہ طور پر لگایا جا سکتا ہے. ابھی بھی لندن اور باقی جگہوں پر وہ ذرا سرکاری پروٹوکول میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, تو یہ ممکنات ہیں کہ سکندر سلطان راجہ کے بعد اگر کسی کے اوپر اعتبار ہے
ابھی اگر کسی امپورٹنٹ عہدہ کسی کو دینا ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ ہی ہیں، کیونکہ بطور چیف جسٹس جو بظاہر سہولت کاری ادا کرتے رہے ہیں حکومت کے لیے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور بڑی خوش ہیں طاقتور بھی قاضی فائز عیسیٰ سے، تو ان کو جی ممکنہ طور پر چیف الیکشن کمشنر کا جو عہدہ ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور ان کو نوازا جا سکتا ہے۔ تو 27 تاریخ کو راجہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے۔ بہرحال اپوزیشن اور حکومت کی ایک کمیٹی ہوتی ہے کمبائن، وہ یہ فیصلہ کرتی ہے، اس میں اگر ڈیڈ لاک قائم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہی کنٹینیو کرے گا اگر تو کسی ایک نام کے اوپر اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ بھی ابھی اس ترمیم کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد وہ پھر عہدہ خالی رہتا تھا جب تک کوئی نہیں آتا چیف الیکشن کمشنر، تو اب یہ ہوگا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، بائی دا وے سورسز کچھ بتا رہے ہیں کہ نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے غور جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔